बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ मेरे रब्बे काबा के लिए जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी और आप सब की जान है। ये तमाम जहानों का जो मालिक है, जो अपने 1,24,000 पैगम्बरान और आखिर में खातिमुल नबीयीन को हमारे तरफ भेज के इंसानों की इस्लाह के लिए और हमें ये शरफ हासिल हुआ कि हम उस आका नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती, जिनके बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में खुद फरमाते हैं कि मैं और मेरे फरिश्ते उन पे दरूद भेजते हैं और ए ईमान वालों तुम भी दरूद भेजो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन सामीन, हमारा प्रोग्राम दीनी रूहानी महफिल आज हस्ब मामूल हस्ब रिवायत डॉक्टर प्रोफेसर अल्लामा हाफिज हफीजुर रहमान बगदादी मद्दजिल दाम बरकातहुम, चेयरमैन अदारा फैज़ानुल कुरान लाहौर से है। वो हमारे मेहमान हैं और वही हमें आज का मौजू हमारा कुछ और था, लेकिन मौजू बदल गया। वो इसलिए कि ये हुक्म भी है कि अगर कोई ऐसी बात निकले जो फितना फैलाने वाली हो तो उसके बारे में फौरी तौर पर उसका सद्देबाब करना चाहिए। और ख़ासकर वो फितना जो दीनी, मैं समझता हूँ दीनी जो लोग होते हैं, जो जिनके इसके साथ राब्ता वाबस्ता होते हैं मुंसलिक, उनके बारे में आजकल कुछ ज़्यादा ही शैतानी ताकतें जो हैं वो मसरूफ़ अमल हैं। तो 3 दिन से एक वीडियो लीक हुई, एक मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब हैं, जामिया इस्लामिया को मंजूर कॉलोनी या कोई इस तरह का नाम है लाहौर में। उनका कोई एक शागिर्द है, उसने एक ऐसी बदतमीजी वाली वो बात निकली है कि उनके साथ जिनसी ज्यादती या बदफेली हुई है। मैं समझता हूं कि ये क्यों हो रहा है। आजकल बहुत ज्यादा उलमाए दीन की नाजेबा वीडियो उनके खिलाफ हो शाया हो रही हैं। अक्सरियत खास मकतबा फ़िक्र के उलमा के बारे में भी है, बड़े बड़े मुफ्तियान कराम बीच में आ गए, इसकी जद में हैं। और अब कुछ लोगों ने तो हद कर दी कि इन लोगों के किरदार को इस्लाम के साथ जोड़कर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश शुरू कर दी। और ये है वो जो असल वजूह जिसकी वजह से मैंने आज ये सोचा कि डॉक्टर साहब के साथ हमने जो प्रोग्राम करना है आज थोड़ा सा इस तरफ लोगों को लाए। इस्लाम एक पुरअमन मजहब है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किरदार, इखलाक और रसूए हसना से लोगों को अपनी तरफ राग़िब किया और अल्लाह का पैगाम पहुंचाकर इस्लाम में दाखिल हुए। तो इस वक्त तो हमारी इखलाकी और माशरी बहुत सी बुराइयां हमारे माशरे में, और ये जो वाक़या हो रहे हैं ये क्यों खासकर जो दीनी लोग हैं उनके ऊपर आ रहा है। मैं मानता हूं कि दीनी लोग मकसद दाढ़ी रख लेना दीनी नहीं है, गलतियां हो सकती हैं, हम बशर हैं। लेकिन उधर लाहौर की सड़कों पे, कराची की सड़कों पे, गुजरांवाला की सड़कों पे क्या हो रहा है? एक लड़का उठता है, वो माइक्रोफोन पकड़ता है, लोगों को पकड़ता है, औरतों की चादरें उतारता है और प्रैंक बना के अपने पैसे कमाता है और दीन शायर इस्लाम की वो धज्जियां उड़ाता है। तो हम चलते हैं डॉक्टर साहब के साथ पास, और उसके बाद मैं भी आज एक मशवरा देखूंगा कि डॉक्टर साहब के दरमियान में हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज वो मौजूद तो हमारा जो असल मौजूद तो हमारी कोई और तरबियत होती है, लेकिन आज मैंने ये इसलिए महसूस किया कि ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ा अलमिया है डॉक्टर साहब। गलतियां मैं समझता हूँ कि ये एक जब लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी तो वहां पे भी तो ये मसले सारे चले, अजाब भी हुआ। लेकिन एक बंदा 4 साल एक ऐसे कहता है मेरे साथ मतवाता, हम भी दीनी मदरसे में पढ़े, आप भी पढ़े, मैं भी पढ़ा, हमने तो कहीं अपने दीनी मदरसों में ये मामला नहीं देखा था। हमारे उस्ताद तो हमारे वालिदैन से ज्यादा शफकत भी करते थे और सख्ती भी करते थे। लेकिन ये क्या आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हालात हाज़रा के तकाज़े के मुताबिक आज के इस मौजू पर गुफ्तगू करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये मौजू अगर तो इनफरादी सतह पर होता या ये मौजू बस बंद ही कमरे तक रहता, किसी मदरसे तक रहता, तो कोई ऐसी बात नहीं थी, हम इस मौजू को बिल्कुल हाईलाइट ना करते। चूंकि ये मौजू इस वक्त पब्लिक में आम हो चुका है और बाकायदा तौर पर इस पर मुख्तलिफ चैनल ने प्रोग्राम किए हैं और सुबह सवेरे के प्रोग्रामों में भी बाकायदा डिस्कस हुआ है और भरपूर तरीके से डिस्कस हुआ है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो अखलाकियात है मदरसों के अंदर, जहां इबादत सिखाई जाती हैं वहां अखलाकियात भी सिखाई जाती हैं। सबसे पहले ये बात तयशुदा है
کہ مدرسوں کے جو نظام ہے اس کو سمجھا جائے کہ وہاں پر عبادات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں اور معاملات بھی ہیں۔ قطعاً مدارس کے اندر اس قسم کی فحاشی یا اس قسم کی عریانی نہیں ہوتی، یہ تو بات مسلمہ طے کرنی چاہیے سب سے پہلے بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ عمل جو کہ بدفعلی والا عمل ہم نے دیکھا ویڈیو کے ذریعے یا آڈیو کے ذریعے، یا یہ بھی کچھ باتیں ہم نے پاکستان کے اندر جو انٹرنل ہمیں واٹس ایپ ہوئے اس میں آپس میں کوئی آڈیو گفتگو بھی تھی، وہ آپس میں جو ہاں جی وہ بھی لیک ہوئی ہے، وہ بھی ہمیں پہنچائی گئی، دیکھی گئی، ہم نے سنی کہ لوز ٹاک تھی۔ بات اصل میں یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قوم اور میری قوم ایسے ساتھ چلے گی جیسے پاؤں کے دو جوتے ہیں، ساتھ ساتھ، یعنی جو برائیاں بنی اسرائیل کی قوم میں موجود تھی وہ میری امت میں بھی موجود ہوں گی اور ظاہر ہوں گی، جو اچھائیاں بنی اسرائیل میں تھی وہ میری امت میں بھی ہوگی، یعنی ساتھ ساتھ قدم کے مطابق چلیں گے۔ بنی اسرائیل کی امت بڑی وسیع امت تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام، ایک تو ہم یہ جب لفظ کہتے ہیں کہ لوطی عمل، یہ لفظ ہی غلط ہے، پیغمبر کے ساتھ یہ لفظ نسبت نہیں دیتا، لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہ لفظ باقاعدہ طور پر پڑھے لکھے بھی اسی طرح استعمال کرتے ہیں، ڈکشنری میں شامل کر دیا، لغیات میں آ گیا، شامل کر دیا۔ حالانکہ آپ جی حالانکہ یوسفی کا مطلب یوسف کے ساتھ ماننے والے، یعقوبی کا مطلب یعقوب کو ماننے والے، نوحی کا مطلب نوح علیہ السلام کو ماننے والے، محمدی کا مطلب محمد علیہ السلام کو ماننے والے، اور لوط علیہ السلام ایک پیغمبر کا نام ہے، لوطی لفظ استعمال کر دیا، حالانکہ وہ لفظ ہے اغلام بازی، یعنی وہ باقاعدہ ایک لفظ ہے، بدفعلی ہے، اغلام بازی ہے، اور اس طرح اور اس کے ساتھ کوئی نئے لفظ بھی ہوں گے۔ اصل میں ڈاکٹر صاحب اردو بذات خود کوئی زبان نہیں ہے نا، اس نے ادھر ادھر سے لفظ کھینچ کے ڈال دیے بیچ میں، اغلام بازی اصل میں فارسی کا وہ فارسی کا جی تو اس کے بھی یہ معنی نہیں تھے جو ہم نے بنا لیے۔ جی ایک تو یہ لفظ اس کو طے کر لیجیے، اردو کا لفظ ہے بدفعلی، یہ طے کر دینا چاہیے کہ اس لفظ کا جب ہم استعمال کریں اغلام بازی کا تو لوط علیہ السلام کے نام کے ساتھ منسوب نہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم میں یہ برائی موجود تھی، اس برائی کی اصلاح کے لیے لوط علیہ السلام آئے، اور جب اس قوم نے انکار کیا، ڈٹائی کے ساتھ اس اغلام بازی میں رہے، تو اللہ جل مجدہ نے پتھروں کے ذریعے اس قوم کو مٹا دیا۔ جی وہ تو زمین کو مٹا دیا، بائبل میں بھی وہ واقعہ ہے، جی ایسے میں نے بائبل میں بھی وہ واقعہ پڑھا ہے۔ جی یعنی یہ اگر جس طرح آپ نے فرمایا بائبل میں دنیا کا کوئی مذہب، جی عیسائی ہو، یہودی ہو، بدھ مت ہو، سکھ مت ہو، بہائی ہو، زرتشت ہو، ہندو مذہب ہو، کوئی بھی مذہب بدفعلی کا درس نہیں دیتا، اجازت نہیں دیتا، اپریشیٹ نہیں کرتا، اس کے اوپر دست شفقت نہیں رکھتا کوئی بھی مذہب۔ تو اسلام تو ویسے ہی پاکیزہ مذہب ہے۔ اسلام نے جو درس دیا اخلاقیات کا، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا گیا انک لعلی خلق عظیم، بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا انما بعثت مکارم الاخلاق، انما بعثت معلم مکارم الاخلاق، یعنی میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ تو جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے درس کو کامل اور اکمل کر دیا، اور اس کا درس کیا تھا؟ آپ نے لوگوں کو بولنے کا طریقہ سکھایا، آپ نے لوگوں کے ساتھ انداز تکلم جو تھا اس کا طریقہ، بیٹھنے کا، چلنے کا، گفتگو کرنے کا، حسن سلوک کا، حسن اخلاق کا، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس سے نہیں بچایا ہوگا؟ جہاں امر بالمعروف ہے منہی عن المنکر بھی ہے، تو اس چیز کو اس حد تک ممنوع قرار دیا گیا، ناپسندیدہ قرار دیا گیا کہ سابقہ اقوام میں یہ عمل تھا تو پتھر مارے گے۔ تو اب یہ سمجھ لو کہ یہ عمل کتنا برا ہے۔ اچھا پھر آپ یہ دیکھیں، اگر آپ نام لے کر اس کیس کو اگر ہم ڈسکس کریں تو باقاعدہ طور پر پری پلاننگ کر کے وہ ویڈیو بنائی گئی ہے۔ جی بالکل پری پلاننگ کی گئی ہے۔ کیا وہ ویڈیو ایسے بن سکتی ہے؟ اگر وہ مفتی صاحب اس فعل میں مرتکب تھے، اگر وہ بچہ اس فعل میں مرتکب تھا،
تو یہ جو پری پلاننگ کی گئی ہے یہ کس کا یہ کس کا انداز کردار ہے؟ تھا اور یہ وجہ کیا ہے؟ میں آج اسی پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ وجہ کیا ہے، کیوں ایسا کیا گیا؟ جی اس کے پیچھے کیا؟ دیکھیں نا، لوگ برائی کو چھپاتے ہیں، بالکل. لوگ برے عمل کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ خاص کر کے وہ عمل، اچھا وہ بچہ نہیں ہے، دو باتیں یہاں نہیں، بڑی وہ 22-24 کی سال کا حامل ہے. نوجوان ہے. وہ بچہ نہیں ہے، وہ بھی کسی عالم دین کا بیٹا ہے. یہ بھی آپ کو بتا دوں، میں نام نہیں لوں گا، وہ کسی عالم دین کا بیٹا ہے. نہیں، وہ میں نمبر ایک اور عرض کروں آپ کو. اس لڑکے نے، کہ جو میں نے وہ ویڈیو اس نے آڈیو کی ہے، کہ میں درجہ پنجم میں، جی جی ابھی درجہ پنجم کا شاگرد ہوں. درس نظامی میں پنجم، جو سال پنجم ہوتا ہے، جب درس حدیث کے دور حدیث شروع ہوتا ہے تو درس پنجم میں اس کے بعد دور حدیث شروع ہو اس میں عمر کتنی ہوتی ہے؟ اس میں تو اچھی عمر خاصی عمر ہے بچے کی. جی بچے کی کم سے کم 23 24 25 سال اس کی عمر ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں 4 سال سے متواتر اس عمل کا شکار ہوں، میں امتحان سے پاس ہونا چاہتا تھا. تو میں تو آپ سے بات کروں گا بعد میں اس پہ کہ اس کا قانونی طریقہ ہے. جی اب آ جائیں وہ بچہ نہیں ہے. کوئی ہوتا 9-10 سال کا بچہ ہوتا تو ہم کہتے کہ ہاں جی واقعی مفتی صاحب بھی عمر رسیدہ ہیں، وہ بھی 70 سال سے اوپر ہے. میں یہ کہنے لگا تھا جو فائل ہے، مفعول کا کریکٹر میں نے آپ کو بتا دیا. جو فائل ہے وہ بھی بزرگ ہیں. جی جی وہ مفتی ہیں، وہ مدرسے کے مفتی ہیں، شیخ الحدیث وہ ہیں. ان کا جو امتحانی نظام ہے اس بورڈ کے ممبر ہیں، ممبر بھی ہیں، پیپر کی مارکنگ کرتے ہیں، وہ ایگزامینر ہیں، شیخ الحدیث ہیں. اب مجھے بتائیں، عمر بھی دیکھیں اور ان کی کیٹیگریز بھی دیکھ لیں. تو لہٰذا اگر اس فعل کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کسی طرح جاری اور ساری پلانٹڈ، تو اس کو کس انداز سے نکالنے کی کوشش کی گئی اور پوری دنیا کے اندر کیا بتایا گیا کہ یہ فلاں مدرسہ، فلاں مفتی، فلاں عالم دین، فلاں. چند دن پہلے میں انڈیا کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ایک بزرگ کو پکڑ کر اس کی داڑھی کاٹی جا رہی تھی. جی جی اس کی داڑھی کاٹی جا رہی تھی اور اس کو ڈنڈے مارے جا رہے تھے. 2 نوجوان لڑکے لگے ہوئے تھے. دوسرے دن یہ عمل آ گیا. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا کوئی پلاننگ ہو رہی ہے کسی طرف سے کہ امت مسلمہ کے اندر خصوصاً پاکستان کے لوگوں کو اس قسم کا کوئی بھی عیب نظر آئے تو اس کو اتنا ہائی لائٹ کرو کہ یہ براہ راست مذہب کو ہٹ ہو، مذہبی ادارے ہٹ ہو جائیں، مذہبی تشخص مجروح ہو جائے. اور میں حیران ہوں بچوں کے اوپر کہ جن کو یہ خیال ہی نہیں آیا. اب دیکھیں وہ بچہ چل کر گیا، آپ نے وہ اپنا بالکل دیکھی ہے. اچھا وہ بچہ چل کر جا رہا ہے، چل کر آ رہا ہے، پیچھے کوئی بنا رہا ہے، تو یہ آپ کیا سمجھیں گے؟ اور اس چھوٹا سا بچہ وہ. مفتی صاحب کا ایک بات میں نے اور سنی، انہوں نے کہا کہ میں کوئی اپنی ہوش حواس مجھے بالکل یہ پتہ نہیں ہے، ممکن ہے مجھے کوئی ایسی چیز پلائی کی ہو، جو بھی ہو سکتا ہے پلانٹڈ سے. دوسری بات جو ڈاکٹر صاحب میں نے آپ سے جب دیکھیں یہ مسئلہ سارا ابھی آ گیا، مسئلہ دین کا نام ہے نا. دین میں ہر جرم کی ایک حد ہے. بالکل صحیح. اچھا اب جرم ہوتے ہیں 2. ایک جرم میں کرتا ہوں چوری، یہ میرا ذاتی فیل ہے. اس میں جن کے گھر چوری کرنی ہے وہ بیچارے تو ساتھ نہیں نا ملے ہوئے. ایک کرتا ہوں میں قتل، مقتول تو نہیں ملا ہوا، میں تو قاتل ہوں. اچھا اب یہ فاعل اور مفعول ہوتا ہے، جو میں اس بچے کی بات سن رہا ہوں وہ تو بے رضا اور رغبت بات ہوئی نا ساری. یہ تو اس میں اگر میں نے ایک بڑا آسان سا طریقہ سوچا کہ آرام سے دونوں پہ پرچہ کٹاؤ، مفتی صاحب پہ بھی کٹا دو، اس پہ بھی کٹا دو، اور سزا بولو جی ہم اسلامی سزا دیں گے. مفتی صاحب کو تو ٹھیک ہے جی، ان کی عمر سیدھا یا کوڑے لگیں گے، تمہارا تو تم تو برضا اور رغبت یہ کام کرتے رہے ہو عمل غلام بازی کا، تو اس کی سزا بھی اسی طرح ہے جس طرح ایک زنا کی ہونی چاہیے. تو یہ خود ہی بتا دے گا میرا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اصل بات جو آپ نے بتائی ہے نا، آپ نے کی ہے کہ ڈاکٹر صاحب آج ہمارا مذہب جو ہے، ہمارا دین، وہ کافروں سے خطرے میں نہیں ہے، ہمیں اندرونی خطرات ہیں، منافقوں سے خطرے میں ہے، منافقوں سے. بالکل ماشاءاللہ. تو ان سے یہ خطرہ ہے. اب میں نے جو آپ سے جو بات یہ کرنی تھی کہ یہ جو اس وقت جو اخلاقی بگاڑ پیدا ہو گیا ہے نا، اس کا حل کیا ہے؟ یہ مدرسوں میں کس طرح کی اصلاحات کی جائے کہ آئندہ کسی صاحب دستار پہ ایسا کوئی بندہ غلط
کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ وابستہ ہے نہیں سبھی تعلیم و جو تربیت ہے اس معاملے میں. میں پھر اپنے موقع پر آؤں گا. جب تک اس قسم کے ادارے ریاست کی تحویل میں نہیں ہوں گے، ریاست ان کو لک آفٹر نہیں کرے گی، ریاست ان کے اوپر نظر نہیں رکھے گی، تو اس قسم کے کسی نہ کسی شکل میں ایکسیڈنٹ ہوتے رہیں گے. یہ تو وہ ایکسیڈنٹ ہے. اب ہم اگلی بات کریں جو کہ تشت ازبام ہو گیا. جی کئی ایسے ایکسیڈنٹ ہیں جو ہمیشہ زیر ادارے بھی رہتے ہیں، زیر فائل بھی رہتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، وہ ظاہر نہیں ہوتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہا جب ہوتی ہے نا، انتہا، تو تب اللہ رب العزت بھی اس کو پھر ڈیل دے دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. اب تو نے انتہا کر دی. یہ انتہا تھی جس نے اس مفعول نے کہا جی 4 سال سے میں بلیک میل ہو رہا تھا، پیپروں کی وجہ سے بلیک میل ہو رہا تھا. جی تو یہ انتہا ہے. اچھا اب وہ خود مفعول جو ہے وہ مدعی بن کر اس نے پرچہ بھی دیا ہے. مفتی صاحب راہ فرار اختیار کر چکے ہیں. مفتی صاحب کیونکہ ہم اپڈیٹ لے رہے ہیں، مفتی صاحب راہ فرار اختیار کر چکے ہیں. اور میرے علم میں ایک اور بڑی عجیب بات آئی ہے کہ مفتی صاحب کو اس ادارے نے گزشتہ 4 سال سے اس قسم کے کیسز کے اوپر نوٹس دیے ہیں. اچھا، مفتی صاحب کو وارننگ دیتے رہے ہیں. اور اچھا میں کہتا ہوں کہ جب ان کو جو پتا چل گیا تھا کہ مفتی صاحب کے اندر یہ عادت ہے تو وارننگ کیوں دیتے رہے ہیں؟ اس کو فارغ کر دیتے. اب تو ویڈیو سامنے آئی ہے نا، تو ویڈیو کی وجہ سے آپ سب اپنے دامن کو بچا رہے ہیں. جب بات آپ کے انٹرنل تھی اس وقت تک. اب جو مسئلہ ہے نا کہ نشے میں، اب اگر ویڈیو کو دیکھیں نا، یہ کوئی تصور نشے کا نہیں ہے. نہیں ہے. جی بالکل آپ اس انداز کو دیکھیں گے تو وہ جج ہو جاتا ہے کہ یہ نشہ مشا کوئی شے نہیں ہے. نشہ اس کو کس کو کہتے ہیں؟ اچھا کیا پاکستان میں کوئی ایسا نشہ ہے جس میں بندہ ذہنی طور پر، اچھا نشے میں گالیاں نہیں نکالیاں اس نے، نشے میں اٹھ کر اپنے سر کو نہیں پیٹا، نشے میں یہ عمل نظر آ گیا کہ یہ میں نے کرنا ہے. نشے کا مطلب تو یہ تھا کہ وہ بندہ پاگل ہو جاتا، دیواروں کو ٹکرے مارتا، وہ گالیاں نکالوتا. وہ سارا جو پروسیس دکھایا گیا ہے وہ تو ایک پورا، یعنی جو ایک میٹر، سیکچوئل میٹر کا ایک سٹائل ہوتا ہے، وہ سارا انداز اختیار کیا گیا. تو اس میں کہاں نشہ مشا آ گیا؟ یہ ایک جملہ ہے بس. جس طرح آپ دیکھیں نا، یہ لفظ بنتا تو نہیں ہے لیکن ایگزامپل کئی دفعہ طلاق لوگ دیتے ہیں جب بعد میں پچھتاتے ہیں کہ طلاق غلط دے دی. او جی میں جو نشہ کیا ہوا تھا، غصے میں تھا، کش لگایا ہوا تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے یاد نہیں رہا. غصہ تھا. بھائی خدا کا خوف کھاؤ. جب تم اسلامی قوانین کی وائلیشن کرو تو جناب اچھا میں کہتا ہوں ایک تو نے جرم کیا اور دوسرا تو نے حرام کھا کے جرم کیا، تو ڈبل مجرم ہے. لہذا مفتی صاحب کے اوپر وہ نشہ کے تسلیم کرتے ہیں تو ٹیسٹ کروائیں، فرانسک رپورٹ بھی لیں اور لیبارٹری ٹیسٹ بھی کرائیں، تو نشے کا بھی پرچہ کرائیں ان کے اوپر، امتناع منشیات کا پرچہ بھی ہوتا ہے ان کے اوپر کہ وہ نشہ کرتے ہیں جو چیز حرام ہے. دیکھیں نا، جو نشہ کثیر حرام ہے وہ قلیل بھی حرام ہے. چھوٹا سا نشہ، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ نشہ اگر کثیر آپ کرتے ہیں وہ حرام ہے، تو اس کی جو قلت ہے نا، قلت وہ بھی حرام ہے. وہ بھی حرام ہے. یعنی اس لحاظ سے، بلکہ میرا اس میں بڑا سخت موقف ہے، جو میری اپنی ریسرچ اور تحقیق ہے. میں تو سگریٹ کو بھی اس کھاتے میں لاتا ہوں، میں تو نسوار کو بھی اس کھاتے میں لاتا ہوں، میں تو بھنگ کو بھی اس کھاتے میں لاتا ہوں، میں تو افیم کو بھی اس کھاتے میں لاتا ہوں. میں تو یہ تو نہیں کہتا کہ نشہ صرف ہیروین ہی ہے، نشہ صرف اپنا جو ہے وہ بڑی بڑی چیزیں ہیں، شراب ہی ہے یا وہ خمر ہے. نہ نشہ ہر وہ انجیکشن بھی نشے میں آتے ہیں، ٹیبلٹس جو کھا کر لوگ ریلیکس ہو کر سوتے ہیں وہ بھی نشے کا ایک پارٹ ہے. آپ یہ دیکھیں، آپ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ نشہ کیا ہے؟ نشے کو ایڈکشن جو ہے یہ اس کی کئی نوعیتیں بن چکی ہیں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں اس قسم کے ٹیبلٹس کھا کر ریلیکس ہو کر بہت سود نقصان پہنچا جاتے ہیں. تو دیکھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیاز کھا کر میری مسجد میں نہ ہو، وجہ کہ بدبو آئے گی اور فرشتوں کو کراہت محسوس ہوتی ہے. مجھے بتائے جو سموکنگ کرتا ہے اس کی بدبو نہیں ہے، وہ کیسے پھر جائز ہو گیا جی؟ اگر حلال چیز آپ نے فرمایا کھانی ضرور اگر ہے یہ تم نے، تو مسواک کرو، برش کرو، بالکل، اور اس مہک کو ختم کر کے آؤ. تو مجھے بتائیں سگریٹ پینے والا، نسوار کھانے والے کی کہاں مہک ختم ہوتی ہے؟ اور بڑے بڑے مرزا صاحب، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ بڑے بڑے اکابر سگریٹ پیتے ہیں.
جی 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 کش لگاتے ہیں بڑے بڑے اکابر اور جی کہتے ہیں جی ہم گلا صاف کر رہے ہیں، تقریر کرنی ہے گلا صاف کر رہے ہیں، جی 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 نسوارے کھاتے ہیں بڑے بڑے اکابر، بڑا بڑے پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں، نسوار لیتے ہیں، حکے پیتے ہیں یہ، اور پھر اس کو تسلیم، یہ جائز ہے جی۔ یہ جو چیزیں ہم نے راستے نکالے ہوئے چھوٹے 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 چھوٹے، تو اس سے کیا ہوا، وہ چھوٹے سوراخوں نے کھڑکی کی شکل اختیار کی، کھڑکیوں نے دروازوں کی شکل اختیار کی، دروازوں نے بڑا طوفان بڑھایا، پھر ایسے مفتی نکل آتے ہیں اور ایسے طالب علم نکل آتے ہیں اور پھر ایسے ادارے سامنے آ جاتے ہیں۔ پھر ڈاکٹر صاحب ابھی پھر اگلا سوال بھی اسی پہ ہی چل کرے ہم لوگ، اس طالب علم تھی میں ابھی، اس نے ممبر اور محراب کو سنبھالنا تھا، تحصیل ہو کے دستار بندی ہونی تھی 7 سال کے بعد، پھر ممکن ہے وہ افتاء کا کورس بھی کر لیتا، تو اس نے ہمیں اگلے بچوں کی تربیت کرنی تھی، اور جو اس سے ہوا شاید وہ پھر آگے، وہ تو یہ تو بڑا لمبا کام چلنا تھا، معاشرے سے انتقام لینا تھا، اس نے معاشرے سے انتقام لینا تھا۔ تو اس کے لیے میں جو پھر آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں کہ ایسا نظام کیسا ہونا چاہیے مدرسوں کا کہ استاد اور شاگرد کا جو رشتہ ہے وہاں پہ، جو مفتی اور علماء اور جو جیسے ہیں، وہ مکتب تک رہے، اور اس طرح جس طرح ہاسٹلز ہوتے ہیں یا جس طرح اس طرح ہوتا ہے ان کے مطلب ہمارے بھی، یا دوسرے لفظوں میں ایسے کہ ہم تو خیر خود جا کے گجرانوالہ شہر پڑھتے تھے، ٹائم تھا، جو بچے ہیں، جو لوگ ہیں اس طرح، ان کی چھوٹے بچے جو ہیں جو 12 سال سے کم ہیں، ان کو ایک علیحدہ رکھا جائے، پھر بڑے یا پھر اپنے گھروں کو چلے جائیں، یا علماء دین جو ہیں جو وہ استاد ہوں، ان کی فیملی ساتھ ہوں، یا کوئی ایسا معاملہ ہو، کوئی اس طرح کی آپ کیا سوچتے ہیں کہ کس طرح کا پلان ہونا چاہیے؟ اگر تو ہم لیں کہ یہ جو مدارس ہیں، ان مدارس کے اندر سیپریٹ ہاسٹل سسٹم ہے ہی نہیں، نہ بالکل نہیں، نہ یہ ہمارے وقت میں افورڈ بھی کر نہیں، سکتے، جی یہ کر ہی نہیں سکتے افورڈ، کیونکہ یہ چلتے ہیں زکوٰۃ کے اوپر، صدقات کے اوپر، لوگوں جی کی جی ڈونیشن کے اوپر چلتے ہیں، ڈونیشن، اور اس کے ذریعے گورنمنٹ، میں کہا نا گورنمنٹ اس لحاظ سے ان کو، یا اپنی مدد آپ کے تحت چل رہے ہیں، ایک بہت بڑا سیٹ اپ انہوں نے سنبھالا ہوا ہے، جی جی بہت سارے غرباء کو سنبھالا ہوا ہے، لیکن سوال یہی ہے کہ اگر ریاست اس کے اوپر کرے اور ان کا ہاسٹل کا سسٹم ہو، جی جس طرح مختلف یونیورسٹیز کالجز کے ہاسٹل ہیں، اگر جب وہاں بھی کوئی نہ کوئی مس ہیپ ہوتا ہے، جی جی یہ جی نہیں آپ کہہ سکتے نہیں ہوتا، نا وہ تو لیکن اس مس ہیپ میں اور اس مس ہیپ میں فرق ہے، وہ دنیا دار ہیں، ہاں وہ ادھر، ان کی ایجوکیشن ساری پیور دنیا دار ہے، جی ان جی کی اصلاح ممکن ہے، یہ قائدین ہیں، یہ خطیب ہیں، یہ واعظین ہیں، یہ امام ہیں، یہ مفتی ہیں، یہ قاری ہیں، یہ حافظ ہیں، ان کے لیے گنجائش ہی نہیں گناہ کی یا غلطی کی، گنجائش ہی نہیں کی جا سکتی کہ یہ اس طرح بڑھے، بلکہ اگر ان کے اوپر اس قسم کی کوئی تہمت لگے تو چاہیے اس تہمت کو صاف کرنے کے لیے اخلاقی طور پر لوگ کردار ادا کریں کہ یار نہیں اس کے اوپر الزام لگا ہے، لیکن یہاں تو وہ بات ہی ختم ہو گئی، یہاں الزام کی تو بات ہی نہیں، یہاں تو شواہد سامنے آ گئے، حقائق سامنے آ گئے، تو یہ صرف یہ کیس نہیں، ایسے سینکڑوں کیس ہیں جو گاہے بگاہے سوسائٹی کے اندر گردش ہوتے رہتے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سوسائٹی جب اسلامک سوسائٹی سے اس کیس کا آتا ہے تو ہائی لائٹ سب کرتے ہیں۔ میرے نزدیک ایک اور بات تھی، اس کیس کا ایک حل تھا بڑا اہم، وہ یہ تھا کہ جو ہی یہ واقعہ رونما ہوا، اس واقعہ کو مدرسے کا محتمم مفتی صاحب کو بٹھاتا، ان کی جو اوپر آرگنائزیشن ہے اس کو بٹھاتے، اور یہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتے، اس نوٹیفیکیشن میں صاف لفظوں میں کہتے کوئی میڈیا کوئی اخبار اس کے اوپر ڈسکس نہ کرے، کیونکہ اس کے اوپر ڈسکس کرنے سے علماء بدنام ہوں گے، ایک عالم نہیں، علماء بدنام ہوں گے، دین سے لوگ ایک متنفر ہوں مدرسہ گے، نہیں، جی مدارس متنفر ہوں گے۔ موجودہ دور جو ہے، جو لوگ اپنے بچوں کو حافظ قاری عالم بنانا چاہتے ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مکالمہ تھا ایک بچے کے ساتھ، کہ ایک بچہ دوڑ رہا تھا، بارش ہو رہی تھی، تو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا کہ بیٹا ذرا آہستہ چل، پھسل جاؤ گے، تو وہ بچہ رک کر کہنے لگا کہ حضور میں پھسلوں گا تو اکیلا ہی پھسلوں گا، آہستہ آپ چلیں، کیونکہ آپ اگر پھسل گئے تو پیچھے جو مقتدیاں سارے پھسل جائیں گے۔ اب یہ چونکہ ایک پوری دنیا کے اندر ماڈل لوگ ہیں، رول ماڈل ہے، یہ جب یہ پھسلے
پوری صف ڈسٹرب ہو گئی. اس مسجد کے اندر نمازی، اس مدرسے کے دیگر طالب علم، اس مدرسے کے دیگر مدرس، اس چین کے، اس مکتبہ فکر کے جتنے بھی مدارس ہیں، ہر روز یہی ڈسکس ہو رہی ہے. ان کے واٹس ایپ گروپ جتنے بھی ہیں، ہر روز گالیاں بھی پڑھ رہی ہیں، ایک دوسرے کو بدتمیزی، بد اخلاقی کا درس بھی دے رہے ہیں اور سمجھا بھی رہے ہیں، لیکن خوب مرمت کر رہے ہیں ایک دوسرے کی. نقصان کس کا ہوا؟ اگر وہ سربراہ ادارہ اندر بیٹھ کر اس مسئلے کو سالو کر کے پرچہ کراتا، ثابت ہوتا، پرچہ کرا کر ان کو اندر کرتا، بات کلوز ہو جاتی. لیکن پتہ نہیں آنے والے وقت میں کیا ہوگا کہ مفتی صاحب گرفتار بھی نہیں ہوئے، مفتی صاحب ضمانت بھی ہو جائے گی. قانون ہے نا، قانون ہمارا راہ دیتا جائے گا. ابھی انہوں نے کہا نشہ ہے، ابھی ان کی اچھا مفتی صاحب کی بھی ویڈیو آ گئی ہے. انہوں نے فرمایا میرے ساتھ ہوا کیا، یہ 2 سال پرانا واقعہ ہے. کوئی بتا رہے تھے وہ. اچھا جی اب مجھے بتائیں 2 سال پرانا واقعہ کا آج کیا تعلق ہے؟ اور یہ جو ان کے مدرسے کے محتمم صاحب ہیں وہ کہتے ہیں یہ 3 جون یا 6 جون کا واقعہ ہے اور ہم نے ان کو فارغ کر دیا تھا. اب آپ خود دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں 1.5 سال پرانا واقعہ ہے اور مجھے بتایا گیا کہ تیرے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے، تجھے مدرسے سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بھئی اتنی کلیئر ویڈیو اس کے اوپر آپ یہ بات نہ کریں. اگر وہ خود مولانا صاحب یا مفتی صاحب یا محتمم صاحب یا ان کی آرگنائزیشن کے بڑے لوگ بیٹھ کر اچھے طریقے سے اس کو ڈیل کر لیتے تو ہمارے ہاں جو ایک معاشرے کے اندر ایک شور پڑا ہے نا، کم سے کم لوگوں کی توجہ ہٹ جاتی. اب علماء نے کیا کیا؟ علماء نے جو کردار ادا کیا ان کے خلاف، کہ ایک نے کہا جی اس کا تعلق ہمارے ساتھ کوئی نہیں، دوسرے نے کہا اس کو نکال دیا، تیسرے نے کہا اس کو فارغ کر دیا، چوتھے نے کہا جی اب یہ بحث چل رہی ہے سچ اور جھوٹ. جو ساری زندگی سچ کا درس دینے کے پابند تھے، آج جھوٹ کے پرندوں کے اندر وہ گھوم رہے ہیں. ختم ہو گیا، سچ ختم ہو گیا، اب جھوٹ ہی جھوٹ چلے گا. اور اب پھر دیکھ لیں کہ پھر وہی بات جو میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے کہی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ میری امت کے لوگ ممبر و محراب کے اندر اس طرح ناچیں گے جس طرح بندر ناچتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جی آپ فرمائیں پہلے. تو بندر ناچتے اس طرح ہوگا. اب دیکھیں کہ برائی ڈسکس ہو رہی ہے ممبر و محراب پر، جہاں پر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ تعالیٰ فی کلام المجید، جہاں یہ درس ہونا چاہیے تھا. آج آپ کا میں کچھ ایسے واٹس ایپ ہیں جن کا میں ممبر بھی ہوں اور اس کے شامل ہوں، کینیڈا کے اندر ہیں، یو ایس اے کے اندر ہیں. میں وہ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ جناب سنائیں ملا کیا کر رہا ہے، یہ جملہ پوچھتے ہیں. بالکل سنائیں ملا کی حرکتیں دیکھیں گیا. آج کا پروگرام کرنے کا مسئلہ یہ تھا کہ مجھے کوئی 35-40 سوالات آئے ہیں کہ آپ بڑے وہ کہتے ہیں ملا کیا کر رہا ہے. بھائی ملا ہم کہتے ہیں کہ یار دنیا نے بھی کیا، انہوں نے کہا نہیں آپ تو آئیڈیل ہے، آپ تو رول ماڈل ہیں، آپ بتائیں ہمیں بتائیں نہیں یہ کیا ہے. سفید داڑھی والا بھی امن سے نہیں بیٹھ رہا، وہ بڑی عمر والا بھی امن سے نہیں بیٹھ رہا. اب یہ آپ نے ایک بات کہی ہے کہ کل کو وہ جب مفتی بنے گا وہ مفعول جو ہے تو وہ کیا کرے گا. اس کا مطلب یہ بڑھ رہی ہے نا بیماری، یہ بیماری بڑھ رہی ہے تو بیماری کا خاتمہ کہاں ہوگا؟ کوئی جگہ نہیں ہے ایسی خاتمے کی. تو مدارس کو جب ریاست جو ہے اس کو لک آفٹر کرے گی، ریاست اس کو چیک اینڈ بیلنس میں لے کر آئے گی تو یقیناً اس قسم کی جو برائیاں ہیں پھر اس کا قلع کما ہوگا، ورنہ بہت مشکل ہے قلع کما ہونے میں. ڈاکٹر صاحب میری سوچ کہیں اور چلی گئی. یہ مدرسے یہ بڑے بڑے جو ہیں بڑے شہروں کے اندر ہیں، وسط میں ہیں، پرانی جگہیں لی ہوئی ہیں، بڑے بڑے لمبی جگہ ہیں ان کے پاس، مساجد ہیں آپ کو بھی پتہ ہے، اور قبضے گروپ بھی بڑے ہیں پاکستان میں، بدماشی بڑی ہے. اور اس میں کہیں نہ کوئی مولوی داڑھی والا ملا لیں گے اپنی طرف سے جب کوئی ایسی سازشیں کرتے ہیں. ویڈیو کوئی بڑا پروف اس وقت نہیں ہے کہ ویڈیو آج کل بہت جعلی بنتی ہے، ویڈیو بڑی ادھر سے ادھر بنا دیتے ہیں، سر لگا دیتے ہیں. کوئی 6-8 مہینے پہلے میرے خلاف ایک کچھ لوگ، میرے دوست میں ان کو کہتا ہوں، بھائی کہتا ہوں، وہ مخالف تھے کہ ہم کشمیر کے لیے بڑے کوئی کام کرتے ہیں، تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم لوگ غلط ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ کہیں سے کوئی ٹک ٹاک کی ویڈیو اٹھائی کسی لڑکی کی، اس کے اوپر نام لگایا، اس کے نام کے ساتھ جلال اور ملک پتہ نہیں کیا لکھ دیا، اور اس کا میری طرف میسج ہو گیا جیسے مطلب جس طرح کوئی لفنڈر سے میسج. اب مجھے وہ لڑکی کی طرف سے آیا ایک میسج ہو گیا پورے سوشل میڈیا پہ. میں نے دیکھا، میں نے کہا یہ میں جانتے نہیں کون ہے، بڑا ڈھونڈا کوئی نہ جی. خیر وہ میری فرینڈ لسٹ میں بھی آ گئے ہوئے تھے وہ نمبر کو، اس نے اپنا آئی ڈی چینج کی. میں نے سائبر کرائم میں درخواست دے دی یہاں پہ بھی اور پاکستان میں اسلام آباد میں. کوئی دوست تھے میرے تو انہوں نے کہا جی پتہ لگا لیتے ہیں. وہ 2 دن کے بعد پتہ لگ گیا آئی ڈی کہاں سے بنی، آئی ڈی ایک جعلی بنی.
وہ ہم نے اس کو اٹھا لیا, میں نے ثبوت کیا, اس کے بعد مجھے پتا تھا کون بندے ہیں, تو میں نے یہاں پہ سوئٹزرلینڈ میں ان دونوں بندوں کے اوپر کیس کر دیا. اور پھر ساتھ یہ میں نے کہہ دیا کہ میں ان کو جانتا ہوں, ایڈریس کا نہیں پتا, شکل سے پہچانتا ہوں. جب کبھی اگلی دفعہ پروٹیسٹ میں ادھر آئیں گے نا کبھی کسی گروپ کے ساتھ, تو پھر میں پکڑاؤں گا. اب انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ یہ تو غلطی کر دی آپ نے جی, مجھے ہم لوگ جی وہ جی غلطی ہو جاتی ہے. میں کہا نا نام نہیں بتاتا. جب کبھی ادھر آؤ گے نا دوبارہ تو میں کہوں گا جی یہ بندے ہیں. دیکھیں فلمیں غلط بنتی ہیں. اس معاملے میں جو مفتی ڈاکٹر صاحب میرے آپ سے بات کرنی دوسری کہ اس میں فائل کے ساتھ مفعول جو ہے وہ بھی قصوروار ہے. اس کی مد نظر آ رہی ہے جی. اور برضا اور رغبت اگر وہ یہ بھی الزام لائے نا کہ میں نے وہ امتحان اپنی جگہ دوسرے لڑکے کو دلوانا اور یہ پاس ہونا تھا, تو اس کا مطلب ہے یہ مدارس کی اسناد پر ایک مزید وار ہو رہی ہے. جی جی, ایک بہت بڑا وار ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس قسم کے کیس وہاں ہوتے ہیں. اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم تنظیم المدارس اور مدارس دوسرے جو اپنے وہ وفاق المدارس اور جو سلفیت المدارس اور جو محمدیت المدارس, دیکھیں نا یہ آپ مطلب آپ تو خیر ماشاءاللہ بڑے اس معاملے میں دیکھا آپ نے کہ ہمارے ہاں تو یہ بھی ہے کچھ مدارس اداروں کے مفتیان کرام جو ہے وہ دوسرے ادارے کے مفتی کو نہیں لگنے دیتے, نوکری نہیں کرنے دیتے. آزاد کشمیر میں میں نے خود دیکھا ہے, میں نے ایک مفتی صاحب سے تو وہ میں نے کہا جی وہ دوسرے کے چکر کے جی تسا ہی نہیں پتا وہ اور ایک ادارے وچوں آئے, میں وہ کہڑا ادارہ ہے جی وہ ایک اور تھا. میں کہا تس بھی دسو کہ یہ تو ادارے تو ڈگری تو آپ کے پاس بھی وہی ہے ان کے پاس بھی ہے, مسلک نہ بڑا مسئلہ ہونا, یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو مسائل ہیں, ٹھیک ہے آپ نے جیسے فرمایا بہت اچھی آپ نے بتایا کہ ان کا حل کیا ہے, لیکن یہ دین اسلام کو کمزور کرنے کے لیے خود ہی لوگ جو ہے نا وہ چھوڑے پیسوں کے عوض بک رہے ہیں. دیکھیں نا وہ علامہ اقبال کا شعر نہیں ہے, ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت, نادان سمجھ بیٹھا ہے اسلام ہے آزاد. تو یہ تو ان علماء کرام کو چاہیے کہ, اور ایک اور میری سوچ تھی کہ جو بچے جس علاقے کے ہوں, دیکھیں نا ہمارے ہاں سب سے, آپ تو خیر بہتر جانتے کہ سب سے زیادہ جو مدارس میں طلباء ہیں, یہ خاص کر یہ جو مدارس جس سے وابستگی ہوئی ہے یہ اس میں زیادہ پختونخوا سے لوگ بہت آتے ہیں اور جنوبی پنجاب سے تقریباً. جو مکتبہ ہمارے مکتبہ فکر جو ہے نا, یہ جو جس مکتبہ فکر سے یہ عمل ہوا ہے جی اس مکتبہ فکر میں سب سے زیادہ صوبہ سرحد کے لوگ ہیں. بالکل 80% لوگ ادھر کے ہیں, 80% اور یا جنوبی پنجاب کے طالب علم ہیں. جو ہمارا مکتبہ فکر ہے ہم بھی مدرسے میں تھے, ہمارے تقریباً لوکل جو طالب علم ہوتے تھے, اور جو ہمارے 2-3 بڑے مدرسے تھے جس سے اچھا جو یہ دوسرا مکتبہ فکر ہے نا, اس کو ان کو تو ٹائم نہیں ملتا. وجہ بتائیں, یہ تو رہتے ہی ختموں میں ہے. ہمیں تو صرف وہ ہمارا تو ہوتا ہی ہے وہ جناب وہ دیکھیں نا, کو بندہ فوت ہوا وہ ختم, جمعرات کا ختم, پھر جناب 15 روزہ کا ختم, پھر چینم کا ختم. اچھا وہی کھا کر چیزیں اٹھا کر پھر ایک اور بندہ فوت ہو جاتا, پچھلا ختم رہتا نہیں. ان بیچاروں کو تو ہوش ہی کوئی نہیں ہوتی سوائے ختموں کے. اچھا تو ان اخلاقی معاملات سے نپٹنے کے لیے مدرسوں کے طلباء اور علماء کو کیا آپ رائے دینا چاہتے ہیں کہ آپ انہیں کیا مشورہ دیں گے, کس طرح یہ ایسا نظام, وہ حکومت کا نظام تو ہو گیا نا, وہ تو ہو گیا اوپر سے. سب سے بڑی بات مرزا صاحب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع جو ہے اس کو لازم پکڑیں, اور وہ اپنے اندر خوف خدا اور خشیت الہی اپنے اندر لے کر آئیں, اور یہ سمجھے کہ کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گے تو ہم تو نمائندے تھے, کیا منہ لے کر جائیں گے. جب رسول اللہ وسلم کی بارگاہ میں ہم پیش ہوں گے تو اپنا کون سا چہرہ لے کر جائیں گے. اقبال نے بڑا خوبصورت جملہ کہا, اس نے کہا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, روزے محشر عذر ہائے من پذیر, گر تمی بینی حسابم راہ گزیر, از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. بہت کہتے ہیں کہ اے اللہ میں تو اپنا چہرہ, حالانکہ وہ بندہ اخلاقیات کا عاشق تھا, اور ایسا عاشق کہ آج تک 100 سال بیت گئے ہیں اس جیسا عاشق دوبارہ نظر ہی نہیں آ رہا, ایسا عاشق تھا وہ کہتا ہے کہ میں حضور کا سامنا نہیں کر سکتا, مجھے حضور کے سامنے کر کے میرا حساب نہ لینا. تو جو کالا رسول اللہ کتابیں کھول کر بیٹھے ہوئے اور افتاح کی مہر لگاتی ہیں,
وہ بتائیں گے کیا چہرہ لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوں گے کہ یا رسول اللہ آپ سے نسبت رکھنے والے، آپ کا کلمہ پڑھنے والے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنانے والے لوگوں کو خود اس حد تک گری ہوئی حرکتیں کر رہے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو مدینہ کے اندر ہوتے تھے، ایک تو مدینے کے اندر ان کا یہ تقدس تھا کہ وہ مدینے میں پاؤں میں جوتی رکھ کر مدینے کے اندر نہیں گھومتے تھے۔ نمبر 2، گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر مدینے کے اندر نہیں گھومتے تھے۔ نمبر 3، انہوں نے جائے حاجت کے لیے مدینے کی حدود سے باہر چلے جاتے تھے۔ اتنا ادب تھا مدینے کا۔ لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور ادب تھا، اگر کوئی ان سے سوال پوچھتا حدیث کے متعلق کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فلاں حدیث کیسے ہے، اور آپ نارمل لباس میں ہوتے، آپ کہتے 2 منٹ ٹھہر جو، بیٹھ جاؤ۔ آپ اندر جاتے، بہترین لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، امامہ شریف سر پر رکھتے، واپس آ کر 2 زانو بیٹھتے، کہتے اب بات کو، کہتے حضور آپ نے ایک حدیث کے لیے اتنا فرمایا کہ اس ہستی کا جب میں ذکر کرنے لگوں مجھے ان کا چہرہ انور سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میں ان کا بیان ایسے ہی کر دوں۔ تو میرا تقاضا یہ ہے کہ میں اتنے ادب کے ساتھ بیٹھوں، اتنے احترام کے ساتھ بیٹھوں، خشوع کے ساتھ بیٹھوں، وضو کر کے بیٹھوں، 2 زانو ہو کر بیٹھوں، امامہ پہن کر بیٹھوں، پھر میں اس حدیث کو سناؤں۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ مفتی جان ہے کیا؟ آپ نے سنا ہوگا آگے لفظ کہ مفتی عزیز صاحب جو تھے وہ جناب شیخ الحدیث ہیں۔ تو شیخ الحدیث کون ہوتا ہے؟ جس کو بہت ساری حدیثیں زبانی یاد ہو۔ تو مجھے بتایا جن کو زبانی یاد ہو 1 لاکھ حدیث، 1 لاکھ حدیث، تو جس کو زبانی یاد ہو تو اس نے درس بھی دینا ہو، کسی نہ کسی حدیث کا درس بھی دینا ہو، تو مجھے بتائیے وہ پھر وہ بتا بھی رہے ہیں کہ یہ فلاں حدیث کے ہمارے استاد بھی ہیں۔ تو اب آپ مجھے خود بتائیں کہ کیا ان کے اندر جب تک وہ خشیت نہیں پیدا ہوگی، جب تک وہ اچھا قرآن کی ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اللہ سے ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ مجھے بتائیں، میں کئی دفعہ کہتا ہوتا ہوں کہ ایک سپاہی وردی پہن کر آ جائے ویسے نوٹس لے کر، تو آپ اس کے کہنے پر تھانے نہیں جاتے، 20 بندوں کو فون کریں گے یار سپاہی آیا سی پتہ نہیں کیوں آ گیا سی، یعنی اس کی وردی سے ہم اللہ تعالیٰ سے اتنا نہیں ڈرتے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سامنے کیا کریں گے؟ تو جب تک یہ خوف نہیں پیدا ہوگا، جب تک یہ خشیت پیدا نہیں ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی، اس وقت تک یہ اس عمل سے بندہ بچ نہیں سکتا۔ کہا گیا کہ مسلمان کی جو خلوت ہے یا تو وہ ٹاپ کی ہے یا شیطانی ہے۔ ٹاپ میں مطلب کیا ہے کہ بہت بڑا اپنے من میں پہنچ گیا ہے، تو یا پھر شیطان سے بھی بدترین وہ خلوت ہوتی ہے۔ اگر وہ میڈیٹیشن کر رہا ہے، مراقبہ کر رہا ہے، تو کمال ہے اس کا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، یا تو یہ مقام ہے، تو یا پھر وہ مقام ہے جس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، پھر وہ عمل بن جاتا ہے۔ تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے جب تک اپنے اندر وہ خشیت پیدا نہیں کرنی، اور یہ جو ان کے سامنے ہوتا ہے۔ اچھا میں تو اس بات کے اوپر بھی حیران ہوں کہ قرآن سامنے کھلا ہوا ہے، آپ جس جگہ پر بیٹھے اس کے قرب و جوار میں قرآن اور حدیث کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، جی اسی جگہ پر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں، مجھے ایک بندہ نے ویڈیو سینڈ کی تو اس نے کہا کہ وہ اگر آپ غور سے، ایک اور ویڈیو ان کی لیک ہونے والی ہے یا ہو چکی ہوگی، کہتے اس میں انہوں نے کہا کہ جلدی کر میں نے جمعہ پڑھانے جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آپ مجھے بتائیے سر، میرے پاس تو ایک بات ہے سر، بے ضمیر و بد کردار کیا دے گا درس سے عشق محمد؟ کیا بات، کیا بات، بے ضمیر و بد کردار کیا دے گا درس سے عشق محمد؟ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جی جی، درس عشق محمد کے اظہار کے لیے انسان کا شریف اور باضمیر ہونا ضروری ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بے شک۔ جو شریفوں کی اولاد ہیں، ایک شریف اور ہوتا ہے، ایک شریف ہوتا ہے محلے کا شریف، میری طرح ٹوپی پہن کے، نہیں، ایک نسلن شریف ہوتا ہے، اور شریف ہے نسلن جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرفاء جو ہیں وہ اپنی بیویوں کی کیسی عزت کرتے ہیں، شریف اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، اور جو مرد غلط سلوک کرتا ہے وہ شرفاء میں سے نہیں ہوتے، وہ شریف کی بات کر رہا ہوں۔ اور بے ضمیر کا مقصد یہ کہ جو 2 ٹکے پہ بک جانے والا ہو، وہ بے ضمیر ہوتا ہے، خواہ وہ بارش ہو، دستار بڑی ہو، کچھ بھی ہو۔
اور باضمیر وہ ہوتا ہے جو اس معاملے میں، دین کے معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول پہ یقین رکھتا ہے. ہمارا ضمیر یہی ہے نا. میں اوپر سے کہوں جی اللہ ایک ہے، جب ادھر سے نہیں کہوں گا تو اللہ کدھر ایک ہے؟ اللہ تو ایک ہے. وہ تو خود اللہ نے کہہ دیا میں کہوں یا نہ کہوں. پھر مجھ سے کیوں ضروری سمجھا کہ تم اقرار کرو باللسان اور تصدیق بالقلب. آپ یہی ہمیں دیتے ہیں نا درس، اس تصدیق بالقلب. یہ اصل بات ضمیر ہے. وہ تو ڈاکٹر صاحب بہت اچھا ہمارا الحمدللہ گفتگو بھی ہوئی. ناظرین اور سامعین آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب کی جو بات ہے، آپ بچوں کو پڑھائیں، دینی تعلیم نگاہ رکھیں، مدرسوں کا دھیان رکھیں، اور حکومت وقت کو مدرسوں پہ کنٹرول کرنا چاہیے. باقی رہ گیا ہاسٹل کا مسئلہ. ہم بھی مسجد کی صفوں پہ سوتے تھے، وہ کھانا بھی وہی ملتا تھا، وہ دیگ سا، لیکن اساتذہ کا کردار تھا. آج بھی میں نہیں سمجھتا کہ جو اساتذہ ہیں وہ کوئی ان کا برا کردار ہوگا. شاید کوئی ہزاروں میں سے ایک دانہ ایسا بے نسل نکل جائے. اور اس معاملے میں فاعل اور مفعول دونوں مجرم ہیں، اور ان دونوں کو سزا ملنی چاہیے تاکہ آگے مستقبل میں کوئی مفعول بھی جو ہے وہ غلط یا کوئی ایسے بازی میں نہ کر سکے. تو حکومت اس سلسلے میں، اگر حکومت اس سلسلے میں کوئی قانون سازی کرتی ہے تو علماء کا کام ہے کہ اس کی مدد کریں اور اس قانون سازی کو بالکل پروموٹ کیا جائے. ڈاکٹر صاحب آپ ایک کتابچہ یا کیا اس کو کہتے ہیں کہ ہوتا ہے نا پمفلٹ سا، اس طرح کا آپ کوئی تبلیغی سا کام لکھیں تو انشاءاللہ مل کر اس کو اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن کرائیں گے، کروا کے تو اس کو پروموٹ کرتے ہیں. ایک طرف انگلش ایک طرف اردو ہو جائے تاکہ ہم اس کو ادارہ کی طرف سے اس کو تھوڑا سا چلائیں. آپ کے پاس 2-3 منٹ ہیں؟ 2-3 منٹ؟ جی جی بالکل آپ کے لیے. ہاں جی اچھا جی. تو میں نے یعنی جو موجودہ حالات تھے جو ہمارے ممبر اور محراب کے، تو بڑے عرصے سے میری ایک خواہش تھی کہ ہم ایک ایسی کتاب مرتب کریں جس میں خطبات کے حوالے سے جو جمعہ اور عیدین کے خطبے ہوں ان کو ہم اچھے طریقے سے آرگنائز کریں. کیونکہ ہمارے خطبے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دیوبندی خطبہ پڑھ رہا ہے، بریلوی پڑھ رہا ہے یا شیعہ پڑھ رہا ہے، جبکہ ہمارے خطبے میں جو انداز ہونا چاہیے وہ یہی ہے کہ اللہ کی توحید بیان کی جائے، حمد و ثنا بیان کی جائے، اس کے بعد قرآن مجید کی متعلقہ آیت جو اس حالات کے مطابق ہو. مثلا ربیع الاول کا مہینہ ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے متعلق ہو، رجب کا مہینہ ہے تو شب معراج کے متعلق ہو، شعبان کا مہینہ ہے تو شب برات کے متعلق ہو، رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان کے قیود اور ضوابط کے متعلق ہو اور قرآن کے نزول کے متعلق ہو. تو محرم ہو تو محرم میں شہادت کا موضوع اور جو صبر کا موضوع ہے اس کے متعلق آیات کوڈ کر کے اس کے اوپر خطبہ دیا جائے تو ہم بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم جو دوسرے احباب یا دوسرے جو ہمارے اعلیٰ ہستیاں ہیں ان کو ہم بجائے بائی نیم تو اگر ہم یہ پڑھیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و صحاب سیدنا محمد، یہ لفظ جو ہے و صحاب سیدنا و ازواج سیدنا و اولیاء سیدنا و امام سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، اس سے تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، کوئی ایک تخصیص نہیں رہتی. اگر آپ تخصیص کرتے ہیں تو پھر آپ جواب دیں ہیں. پوچھا جاتا ہے اگر ہم ایک ہستی میں سے کسی ایک کا نام لیتے ہیں تو باقیوں کی جو قربانیاں وہ کدھر جائیں گی؟ تو جب آپ اصحابی کہتے ہیں جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، جب ہم اصحابی کہتے ہیں تو حضور کے کل صحابہ اس میں شامل ہیں. جب وہ آل ہی کہتے ہیں تو حضور کی کل اولاد اس میں شامل ہے جو قیامت تک کے لیے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب ہم وہ اولیاء کہتے ہیں تو حضور کی امت کے سارے صالحین شامل ہیں، جس کا قرآن نے کہا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. فرمایا کیسے خوبصورت یہ دوست ہیں، کیسی خوبصورت ان کی رفاقت ہے. تو اگر ہم ان کو اس جامع طریقے سے بیان کریں تو یقیناً ہمارے ممبر و محراب سے یہ جو فرقہ واریت ہے ختم ہو جائے گی. میں وہ چاہوں گا کہ وہ کتاب انشاءاللہ آپ کو بھی نہیں، وہ مجھے میں نے آپ کو بتایا ایک ہم لسٹ بنائیں گے، میں نے یہ ایک نہیں میں 2-3 منگواؤں گا اور بھی کچھ کتابیں بتاؤں گا تاکہ میں آگے دوستوں کو دوں گا. اور وہ جو فلائر ہم نے بنوانے ہیں نا وہ ہم نے انشاءاللہ اس پہ مکمل کام کروانا ہے اس میں.
آپ یہ اس آپ پہ کو آپ نے جی ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ؟ جی 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 بالکل، خطبات بغدادی مجھے آپ نے بلکہ وہ PDF ایک آیا بھی تھا. جی 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 ٹھیک ہاں ہے، جی، جزاک تو ہم اللہ. تو انشاءاللہ میرا جی اس کے اوپر انشاءاللہ، تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں بھی اگر ہمارے علماء کرام موجود ہیں جو مساجد کے اندر خطبہ دیتے ہیں، تو یہ میں اسپیشل ان کے لیے ایز اے گفٹ میں بھیجوں گا. اور میری یہ انشاءاللہ ہم خواہش ہے کہ کرتے ہیں. دیہاتوں کے اندر میں یہ ہم نے یہ کوشش کیا ہے کہ ہمارے ادارے کے جو احباب ہیں ممبران، انہوں نے کہا جی اس کو بالکل فی سبیل اللہ طور پر خاص کر کے دیہی علاقوں میں یہ بھیجیں. شہروں کے پاس تو بے شمار وسائل ہیں نا، جی جی دیہی علاقوں میں یہ بھیجیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم نے اس کا یہ پروسیس کیا ہے TCS کے ذریعے. آپ کی بات کاٹی جاتی ہے، آپ نے جیسے فرمایا خطبات میں، مجھے ایک وہ بات یاد آ گئی. آپ نے کہا کہ لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہیے، مسلمانوں کو اکٹھا کرنا چاہیے ایک خطبے میں. تو کوئی مولانا صاحب تھے نا، تو پاکستان سے، تو ان کو انگلینڈ میں بلایا گیا. جب انگلینڈ میں آئے تو مسجد ایک ہی تھی اس ایریے میں، تو وہ بڑے سارے لوگ پڑھتے تھے پیچھے پیچھے نمازیں. تو جب وہ واپس چلے گئے پاکستان وزٹ کر کے، تو لوگوں نے پوچھا جناب کوئی حالات بتائے. انہوں نے کہا وہ جس طرح بتاتے ہیں وہ سر لگاتے ہوتے ہیں ایسے اوپر سے آگے سے. اس نے کہا بس جب میں گیا تو دیکھا کہ وہاں سارے وہ ٹوپیاں سر پہ رکھی ہوئی اور سر سے ایسے ننگی پڑ رہے تھے، اور پھر وہ ایسے تھا اور پاؤں جوڑ جوڑ کے پڑھ رہے تھے، کوئی پاؤں کھول کے پیچھے پڑھ رہا تھا. تو میں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا ادھر، یہ جو جوڑ کے پڑھ رہے ہیں یہ کس سے پڑھ رہے ہیں، یہ جو ہاتھ اٹھا نہیں رہی ہے کہاں سے پڑھ رہے ہیں، یہ فلاں یہ. تو الحمدللہ جب میں واپس آیا 3 مہینے سے، تو وہاں سے 3 مسجدیں بن چکی تھی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر دوبارہ کہا. تو انہوں نے کہا پھر وہ جو پہلے والی مسجد تھی اس پہ ہمارے لوگوں نے پھر باقاعدہ بورڈ لکھ دیا، اور پھر وہ جو دوسرے تھے جو ہاتھ اٹھا چھوڑ کے پڑھتے تھے جو ہاتھ اٹھا کے نہیں پڑھتے تھے، انہوں نے ایک اپنا بلڈنگ میں مسجد بنا لیا. مقصد یہ ہے کہ ہم تو یہ آپ کے خطبات تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک جہاد ہے، اور ہم نے یہ کرنا ہے، اور ہم نے واسطے خدا فی سبیل اللہ اس رب کی ذات کے لیے کرنا ہے، نہ ہی اپنے نام کے لیے، نہ ہی آپ کو نام کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کا الحمدللہ جنت ہے. ٹھیک ہے جناب، پھر اگلے جمعے. بہت مہربانی. ناظرین و سامعین، آپ نے سن لیا ڈاکٹر صاحب کے ملفوظات، اور ڈاکٹر صاحب کی کتابیں آنے والی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم دیں گے بھی، اور آپ خود بھی لے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا ایڈریس بھی آئے گا. میں ابھی سلائیڈیں بن رہی ہیں ہمارے چینل کی، ڈاکٹر صاحب کے پروگرام کے ساتھ ان کے پورے ادارے کا ایڈریس بھی ہوگا، ان کی پیچھے سلائیڈ بھی آئے گی، وہ بھی چلتی رہے کرے گی. تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، مجھے آپ اجازت دیجیے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.